बहुत सारी अपॉइंटेड हमारी न्यूज़ होती थी, हमें खदशा होता था कि यार फैक्स के जरिए बाज़ का फैक्स भी जाती थी तो वो मिस प्रिंट हो जाता था, तो वो खबर जो है न्यूज़ एडिटर जो था वो रद्दी की टोकरी में फेंक देता था क्योंकि उसको पढ़ी नहीं जा रही, तो उसको बेचारे को वो क्या करेगा। तो उसके हवाले से आइन में हमारे लिए बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आर्टिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको कोई भी हुकूमत उस पर अमल दरामद कराने को तैयार नहीं है। तो फिर वो मैंने बताया कि मैंने कहा जी खबर की तारीफ जो सहाफ़त की किताब में लिखी है वो ये है कि कुत्ते ने इंसान को काटा, ये खबर नहीं है, इंसान ने कुत्ते को काट लिया, ये खबर है। क्या ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सहाफ़त के साथ रिलेटेड हैं, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा हुआ है। मौजूदा कोटला प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, जनाब मोहतरम कमर गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कैसे मिजाज हो? अल्लाह का शुक्र सान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है, लोगों को हज़ारे ख्याल का मौका दे रहे हैं। बहुत से लोगों के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन बेचारों को आजकल जो है ना वो सिस्टम इस तरह का बना हुआ है, आपको पता ही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी ज़रा नवाजी है, बड़ापन है कि आपने हमें इस काबिल समझा या हमारे प्रोग्राम आप देख रहे हैं, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सहाफ़त की तरफ रग़बत कैसे हुई? वो कौन सी ऐसी बात थी या वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसको आप देख के या मुतासर हो के इसकी तरफ आपकी आमद हुई? इस बारे में ना हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं 2000 तकरीबन 1900 जो है ना 97 या 99 में जो है ना मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ लाहौर के एक हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल में, नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी ना वो काफ़ी बारोब थी, ठीक है, सारे स्टाफ के ऊपर, ख़वातीन जो टीचर्स थी या स्टाफ था उनके ऊपर भी। तो मैं भी तकरीबन 6 माह से जॉब कर रहा, तो वहाँ पे एक दिन ऐसा एक हादसा हुआ जिसने मुझे जो है ना वो साफ़ी बनने पे, सोचने पे मजबूर किया कि यार मैं भी साफ़ी बन जाऊँ। तो वहाँ पे स्कूल में काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे, तो एक दफ़ा दो जो बंदे थे ना वेस्पा स्कूटर पे आए, तो मैडम ने उनको आके गेट पे रिसीव किया। पहले से कौन सी सन की बात है? ये तकरीबन आप 99 की कह लें, 99 की। तो उसके बाद जो है ना बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया, बाद में उनके लिए खाने का बंदोबस्त बड़ा ये वो। तो हमारे साथ जो उस वक्त मेरे सीनियर थे क्लर्क सरफराज साहब, मैंने उनसे पूछा यार ये क्या मामला है? कौन बंदा आ तो गया? बहुत सख्त बीयत की है, ये तो किसी को बात नहीं करने देती, तो मामला क्या है? इतना प्रोटोकॉल इन लोगों को, आम से बंदे हैं, वेस्पा पे आए हैं, कोई खास? तो उन्होंने कहा ये सहाफ़ी हैं। अच्छा। तो उन दिनों वाकई था स्कूल में जो है ना कुछ दरख्त वगैरह मैडम ने कटवाए थे, तो शायद उसकी जो सहाफ़ियों को कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। तो बस उस बात के बाद मैंने सोचा यार ये तो बड़ा प्रोटोकॉल वाला काम है। अच्छा। तो इसमें हमें जो है ना आना चाहिए इस फील्ड फिर में। मैं लाहौर से ही रोज़नामा चटान था, उसमें तकरीबन 6 माह काम किया, फिर एक और अफ्तरोज़ा था उसमें, तो उसके बाद फिर वापस मैं कोटला आ गया। ठीक है। तो बाकायदा जो सहाफ़त है, जब आप कोटला पहुंचे, हाँ जी, तो उसके बाद कौन से ऐसे अदारे थे जिनको आपने ज्वाइन किया और कितना अरसा रेगुलर यानी कि सहाफ़त करते हुए हो गया है? इस बारे वो में सर कुछ कोटला से एक अफ्तरोज़ा कोटला टाइम्स उस वक्त छाया होता था कोटला में। जी बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। जवेद लकड़ियाल मरहूम थे, उनके बानी भी, और आमिर उस्मान आदिल साहब उस वक्त उसके चीफ एडिटर थे। जी। तो ख्वाहिश पैदा हुई, तो मेरे साथ हम बिम्बर में मेरी शॉप थी, तो हम इकट्ठे जाते थे गाड़ी में। तो डॉक्टर अमजद इकबाल चौधरी साहब हैं महसम से, ठीक है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनको अपना सहाफ़त का उस्ताद मानता हूँ। अच्छा। तो उनसे एक रोज़ मैंने कहा कि जो है ना वो हर हफ्ते को ना मुझे कोटला टाइम्स का एक शुमारा देते थे। ठीक हो गया। तो एक दफ़ा मैंने उनको कहा कि मुझे भी जो है ना बड़ा शौक है, मैं पहले भी काम करता रहा हूँ, तो आप मुझे ना कोटला टाइम्स की नुमाइंदगी ले दें। तो उन्होंने कहा चलो कोई मसला नहीं, आप फ़लाँ दिन को जो है ना अफ्तरोज़ा, तो फ़लाँ दिन को आप कोटला में ना सादिक सेंटर था उस वक्त ऑफिस, तो वहाँ पे आ जाएं, मैं भी आ जाऊँगा, तो आपकी नुमाइंदगी करवा देते हैं। तो वहाँ पे गए, फजल अली लंगड़ियाल मरहूम थे, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे पूछा किधर आए हो भाई? मैंने कहा जी वो नुमाइंदगी लेनी है। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ लिखना आता है? मैंने कहा जी ज़ाहिर है। तो उन्होंने मुझे 2-3 खबरें दे दी, मैटर दे दिया कि ये खबरें बना के दो मुझे। तो चूँकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से वो रोज़नामा चटान और अफ्तरोज़ा कोटला जो लाहौर में था, उसमें एक्सपीरियंस था, तो मैंने बड़ी अच्छे तरीके से ना उनको खबरें तैयार कर दी। उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा साफ़ी है, तो इधर तो इस तरह के बंदे, नए बंदे तो बिल्कुल इस तरह खबर नहीं लिख सकता, तो चलो ठीक है तुम्हारी नुमाइंदगी पक्की। तो बड़ा सिलसिला चल पड़ा।
تو پھر یہ کہ 2005 میں عامر عثمان عادل صاحب تھے اس وقت MPA، ٹھیک ہے، اس حلقے کھاریاں کوٹلہ، اس وقت 115 PP تھا. جی بالکل. تو پھر انہوں نے اپنا نا ایک کچھ ساتھیوں کو ملا کے تو کوٹلہ نیوز انٹرنیشنل کے نام سے نا ایک افروزے کا آغاز کیا کوٹلہ سے. تو یہ پھر کوٹلہ ٹائمز سے الگ ہو گئے، میں اور امجد صاحب جو تھے وہ کوٹلہ ٹائمز سے وہ بستہ رہے. تو اس طرح پھر جو ہے نا وہ نمائندگی سے، نمائندہ خصوصی سے، یعنی آپ کیا لیں گے ڈائریکٹلی ہم ایڈیٹرشپ پہ آ گئے. تو میں نیوز ایڈیٹر بن گیا، امجد صاحب جو تھے وہ ایڈیٹر بن گئے. بعد میں پھر امجد صاحب چیف ایڈیٹر رہے، پھر میں چیف ایڈیٹر 2012 تک کوٹلہ ٹائمز کا رہا. اور کوٹلہ ٹائمز کا یہ اعزاز الحمدللہ کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، سن 2000 سے جب سے میں نے جوائن کیا 2012 تک ہم اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہفتہ روزے کا ایک شمارہ بھی مس نہیں ہوا. ریگولر چلتا تھا، کیونکہ کوٹلہ میں 2 ہفتہ روزہ تھے اس وقت، ایک شان کوٹلہ اور ایک کوٹلہ ٹائمز، اور ان دونوں کا سمجھے کمپٹیشن بھی تھا. تو دن ہمارے الگ الگ ہوتے تھے لیکن ایک ریگولرلی آتے تھے ہمارے خبرات. تو اس وقت عام زبان میں کہہ لیں کہ یہ علاقے کے جو ہے نا کوٹلہ، بھمبر، گلیانہ، دولت نگر، جلال پور، سوپتیاں، ادھر ہماری سرکولیشن تھی. تو یہ اس وقت سمجھے کہ مقامی طور پہ یہ جنگ نمائے وقت کی حیثیت رکھتے بہت زیادہ فیمس. ہاں بہت زیادہ فیمس تھے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائے کہ آپ کو تقریباً 24 سال 25 سال کا 2000 سے پراپرلی کوئی بھی شعبہ آپ جوائن کرتے ہیں نا اس میں بہت زیادہ مشکلات بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہمارا صحافت کا ہے اس میں تو بہت زیادہ ہے. تو جب آپ نے صحافت جوائن کی اس کے بعد کن کن مشکلات کا اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ صحافت ایک مشکل شعبہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. کچھ لوگ شوقیہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ روزگار کے سلسلے میں اس میں آ جاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ صحافت جو ہے نا اس میں آپ سمجھیں کہ صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے نا تو شام کو وہ دشمنی 10 بندے دشمن بنا کے اور 1-2 دوست بنا کے جو ہے نا وہ گھر جاتا ہے. اس میں دشمنیوں کا یہ ہے سلسلہ، دوستوں کی کمی ہوتی جاتی ہے اور دشمنوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن اس کا ریزن ہے کہ پراپر اگر آپ جرنلزم کریں، ٹھیک ہے، آپ صحافت کریں، آپ پراپر رپورٹنگ کریں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اب اس وقت جب ہم نے شروع کی تھی اس وقت تو اخبارات کا سلسلہ اتنا عام تھا، تو خبریں بھیجنے کا سلسلہ بڑا مشکل ترین ہوتا تھا کہ ہم گھنٹوں جو ہے وہ فیکس مشینوں پہ بیٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب ساری خبریں فیکس ہو جانی ہوتی تھی تو پھر ہم اٹھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اخراجات بھی آتے تھے، سارا کچھ سلسلہ ہوتا تھا. اس سے پہلے لوگ جو ہمارے سینئر صحافی تھے وہ بیچارے ڈاک کے ذریعے اپنے اخبارات کو خبریں بھیجتے تھے. جی بالکل مشکل ترین. ابھی تو صحافت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ ہر بندے کے پاس، جس کے پاس موبائل ہے وہ اینڈرائڈ، وہ صحافی بنا ہوگا، وہ تصویریں کھینچتا ہے اور اردو لکھنا اس کو اگر آ گئی ہے تو وہ پوسٹ لگا دیتا ہے تو وہ صحافی ہے. تو ابھی مشکلات اس میں سمجھتا ہوں کہ صحافت میں سوائے مشکلات کے علاوہ اور آسانیاں اس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پراپر صحافت کریں گے، اگر آپ کاسا لیسی کریں گے، لوگوں کی چاپلوسی کریں گے، خوشامد کی خبریں لگائیں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کے حق میں قصیدے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے لیے آسانیاں ہیں. وہ آپ کو دیہڑی اچھی آپ کی لگ جائے گی، کہیں سے 500,000 2,000 مل جائے گا، نظام سسٹم چل جائے گا. اور چیز دیکھی ہے آج کل، ایک تو وہ پنجابی میں ایک بات بھی ہے، بڑے کہتے تھے کہ چودھری ہوانا سوکھ ہے تے بڑھنا اوکھ ہے. ایک تو بات اسی کے دوسری طرف آ جائے، وہ یہ تھا کہ جس طرح میں نے چودھری کی مثال دی ہے نا کہ وہ پنجابی بھی کہندے نے بھی اگے یہ ہوندا سی کہ ٹیم پٹو تے چودھری لبدا ہے. ہن ٹیم دے اوتے ہی 4-5 بیٹھے نے، سیم وہی آ جو کہ اگے صحافی نا کوئی ملدا سی. اب وہ ٹیم والا ہی سسٹم آ گیا کہ جس کو بھی دیکھے نا ہر دوسرا بندہ کیا کام کرتے ہیں جی میں یہ کام کرتا ہوں، ساتھ ہی کیا ہوتا ہے ساتھ میں جی ایک جرنلسٹ ہوں. کسی کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ان کو رول ریگولیشن کا خیال نہیں ہے. وہ بات آپ والی آ گئی کہ کیمرہ ہے اچھا تو بس وہ لیا. اور جب آپ لوگ کرتے تھے آپ نے بتایا کتنی مشکلات تھی کہ وہ فیکس کرنا، ویٹ کرنا، اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی نیوز ایسی ہے جو شام کو چلانی ہے، بالکل بڑی بھاگ دوڑ. میرا خیال ہے لوکل کا یہ بھی تھوڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ ایک نیوز بھیجنی ہے بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہیں. بالکل، وہ جب بہت ساری امپورٹنٹ ہماری نیوز ہوتی تھی ہمیں خدشہ ہوتا تھا کہ یار فیکس کے ذریعے بعض کا فیکس بھی جاتی تھی تو وہ مس پرنٹ ہو جاتا تھا، تو وہ خبر جو ہے نیوز ایڈیٹر جو آتا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا تھا کیونکہ اس کو پڑھی نہیں جا رہی تو اس کو بیچارے کو وہ کیا کرے گا. تو اس کے لیے پھر ہمیں ہوتا تھا کہ یار یہ امپورٹنٹ خبر ہے، اہم خبر ہے، تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم خود، چونکہ اس وقت مقامی اخبارات زیادہ تر گجرات ہی تھا تو جذبہ، ڈاک، شانہ بشانہ، جسٹس وغیرہ اور بھی کافی اخبارات اس وقت روزنامہ شائع ہوتے تھے. تو وہاں پھر آفس میں ہم اخبارات کے خود چلے جاتے
تو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 2-3 کالمی 4 کالمی جو خبر ہے نا ہماری مہربانی لگا دیں، یا ساتھ میں تصویروں کا سیٹ وغیرہ لگوا لیتے ہیں. تو یہ بڑی کافی مشکلات ہیں. یہ تقریباً 2010 تک جو ہے نا وہ 2010 کے بعد سوشل میڈیا آہستہ آہستہ ایزی ہوتا گیا. 2010 سے پہلے صحافت مشکل تھی، کافی مشکل تھی. آپ کی نظر میں حکومت پاکستان صحافیوں کے تحفظات جو ہیں ان کو مہیا یا دے رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس کے ایک صحافی حقدار ہے؟ دیکھیں اس بارے میں ڈاکٹر صاحب صحافت کے حوالے سے جو ہے نا پاکستان کے آئین میں ظاہر صحافت ایک چوتھا ستون ہے حکومت کا، ٹھیک ہے، ملک کا. تو اس کے حوالے سے آئین میں ہمارے لیے بے شمار جو ہے نا تحفظ کے حوالے سے آرٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو کوئی بھی حکومت اس پہ عمل درآمد کرانے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بینیفٹس ہیں. اگر آپ باقاعدہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ صحافی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایگریڈیشن ایک کارڈ جاری ہوتا ہے جو آپ کو ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر جو آپ کا گجرات کا ضلع کا ہوتا ہے، کسی بھی ڈسٹرکٹ کا، تو وہاں سے آپ اپنے ادارے کے ریفرنس سے وہاں سے آپ ایک ایگریڈیشن کارڈ جاری کروا لیتے ہیں. اس کے اوپر آپ کو ریلوے ٹکٹ تک میں اور ایئر ٹکٹ تک میں جو ہے نا وہ رعایتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی بے شمار بینیفٹس ہیں. لیکن لوگوں کو یہاں پہ پتہ نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے خاص کر دیہاتی علاقوں میں جو ہمارا ایریا ہے، اس میں صحافی جو ہے نا وہ پڑھ لے کے صحافت میں آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایک بات رہ گئی تھی کہ میں نے جب باقاعدہ صحافت کا آغاز کیا تو اس وقت چلیں باقاعدہ نہیں، لیکن میں نے ایک آن لائن خط و کتابت کے تھرو سے نا ایک کورس ہوتا تھا رپورٹنگ کا، تو وہ میں نے کیا، ٹھیک ہے. اور اس میں ساری جو بکس تھی مجھے پرووائڈ کی گئی تھی، بذریعہ ڈاک بھیجی گئی تھی، وہ ساری کی ساری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی BA لیول کی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ پھر انہوں نے جو جیسے جیسے وہ ان کا طریقہ کار تھا، ہم نے نوٹس وغیرہ بنا کے تھیسس وغیرہ بنا کے تو ہم نے بذریعہ ڈاک واپس ان کو بھیجتے تھے. اس کا باقاعدہ میرے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے، 6 ماہ بعد انہوں نے مجھے جاری کیا. تو وہ صحافت میں نے پڑھی، ٹھیک ہے، کہ کون سی تصویر جو ہے وہ آپ اخبارات میں شائع کر سکتے ہیں، کون سی تصویر آپ اخبارات میں شائع نہیں کر سکتے. یعنی مکمل ان میں رولز ریگولیشن کا ہمیں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے بطور ایڈیٹر میں نے کوٹلہ ٹائمز کا چارج لیا تو ہم نے ایک میٹنگ کی پہلی. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی بچی یا بچے کے ساتھ اگر خدا نہ خاصہ زیادتی ہو جاتی ہے تو ہم وہ خبر اپنے بیاہ پہ یا FIR کے بیاہ پہ نہیں کاٹیں گے جب تک کہ والدین یا ورثہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ جناب ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں انصاف کے لیے جو ہے نا ہماری خبر کریں. ادروائز وہ ہم خبر نہیں لگائیں گے، کیونکہ ایک بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اخبار پہ آنے کے بعد وہ گاؤں میں چند بندوں کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اخبار پہ چھپے گی تو وہ پورے علاقے میں اور اس کی آنے والی زندگی کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے ایک سٹیپ لیا تھا. وہ چونکہ میں نے اس وجہ سے کیونکہ میں نے صحافت پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے اس طرح کی چیزیں جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، خبر کا جو تھا سلسلہ کہ خبر کی جو تعریف کیا ہے، صحافت کی تعریف کیا ہے. ایک مزیدار صاحب میں آپ کو دے دوں، چھوٹا سا واقعہ. ایک دفعہ ہمارے ایک صحافی کے ساتھ جو ہے نا اس وقت سینئر صحافی تھے، ان کا مسئلہ بن گیا. DPO آفس میں ہم چلے گئے تو وہاں پہ پیش ہوئے، جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو وہاں پہ ایک SP انویسٹیگیشن تھے، ابھی مجھے نام نہیں یاد. انہوں نے کہا یار آپ ایسا کریں، آپ میں سے نا کوئی خبر کی تعریف سنا دیں. اب وہاں پہ گجرات کے بھی سینئر صحافی تھے، ہم تو اس وقت بچے تھے، 2003-4 کی بات ہے. تو کافی دیر نہ کسی سے بھی نہ جو ہے نا وہ کوئی جواب نہ آیا. تو اس نے پھر کہا، انہوں نے کہا اتنے سارے کٹھے ہوئے ہو، صحافی سارے گجرات ضلع دے، تو یار خبر کی تعریف ہی سنا سڑو. تو میں نے کہا جناب میں آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر وہ میں نے بتایا کہ میں نے کہا جی خبر کی تعریف جو صحافت کی کتاب میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کتے نے انسان کو کاٹا، یہ خبر نہیں ہے. انسان نے کتے کو کاٹ لیا، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر کی تعریف ہے جو ہماری صحافت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اس نے مجھے اس وقت تھپکی دی. انہوں نے کہا یار تم تو بچہ ہو کہ میں ان سارے مختصر یہ ہے کہ جب آپ صحافت کی طرف آتے ہیں نا، اس کی رول ریگولیشن، اس کی اپ اینڈ ڈاؤن، یعنی کہ آپ کو ایک انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کون سی نیوز جو ہے وہ کس جگہ پہ لگانی ہے، کون سی پکچر کس جگہ پہ لگانی ہے، کٹنگ یا کوئی بھی ہے. یعنی کہ اگر آپ سٹڈی کر کے آئیں گے تو آپ ایک اچھے جرنلسٹ بن جائیں گے. صحافتی زندگی میں آنے کے بعد کیا کھویا کیا پایا؟ صحافی جو ہے بیچارہ اس میں کھوتا ہی کھوتا ہے. آنے والی بیچارے کے پاس کوئی چیز بچتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ریزن ہے کہ اگر آپ پراپر آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ صحافت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے آپ کی دشمنیاں ہوں گی، لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے حقائق کو سامنے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، جب کبھی کسی کی بھی آپ
سچائی لوگوں کو بتائیں گے، اس کے کرتوت لوگوں کے سامنے لائیں گے، ظاہری سی ٹھیک بات ہے، ہے اس میں تو وہ آپ کی جہاں پہ بھی بیٹھے گا نا آپ کی بیک پولنگ کرے گا، یہ جی بلیک میلر ہے، وہ میرے خلاف میں نے پیسے نہیں دیے، مجھے اس نے پیسے مانگے تھے، تو میں نے سب سے پہلا جو ہوتا ہے جس کے خلاف آپ اگر خبر لگاتے ہیں حقائق پر مبنی، ٹھیک ہے، تو وہ جب اس سے لوگ پوچھیں گے کہ تو وہ یہی سوال کرے گا جو پیسے مانگے بلیک میل کیا ہے، میں نے بلیک میل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ صحافت خبر کا اور بیان کا لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ایک اخبار میں خبر لگانے پہ نوٹس جاری ہو گیا، ہم نے وہ خبر ہی نہیں لگائی، ہم نے ایک بندے کا ویڈیو بیان اپنے چینل پہ نشر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جج صاحب کو پیش ہوئے تو انہوں نے نوٹس بھیجا تھا ہم پہ، میں نے کہا سر یہ ہمارا تو اس میں اخبار کا یا چینل کا تو اس میں ایک لفظ شامل نہیں ہے، یہ تو ہم نے من مانے ایک بندے کا ویڈیو بیان جو ہے وہ ہم نے نشر کیا اس کی ریکویسٹ پہ کہ سر میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری پولیس بات نہیں سن رہی، میرے ادارے بات نہیں سن رہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ سوشل میڈیا یا اپنا مین اسٹریم میڈیا سے ہماری آواز کو بلند کریں بطور صحافی، ٹھیک ہے، ہماری آواز بنے، ہماری آواز اعلیٰ کام تک پہنچائیں، تو ہم نے تو جسٹ اپنا وہ فرض ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جج صاحب اچھے تھے، انہوں نے بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے وہ دعویٰ خارج کر دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے خبر کیا ہے اور بیان میں کیا اہمیت ہے، یہ سارا سلسلہ۔ کوئی بھی شعبہ آپ چوز کرتے ہیں، میرے خیال ہے کم از کم آپ کو اس سے جانکاری لینی چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ اس کے رول ہیں، تو آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اس میں میں ایک ہی آپ کے چینل کے توسط سے جو نئے صحافی آ گئے ہیں یا جو آنے چاہ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں، تو ان سے میری یہی گزارش ہے کہ عام آپ کسی بھی بک سینٹر سے جو ہے نا آپ کو اصول صحافت کے نام سے ایک چھوٹی سی بک مل جائے گی، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے جو ہے نا اداروں کے تحریر شدہ ہے، باقاعدہ جاری ہوئی ہے اصول صحافت۔ آپ کسی بھی بک سینٹر پہ جائیں، BA لیول کی وہ کتاب ہے، وہ آپ کو مل جائے گی، کم از کم کچھ نہ تو وہ آپ اصول صحافت ایک دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے آپ آنے والی زندگی میں ایک اچھے صحافی جو ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی خبر میں نے کس لیول پہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کس بیان کو میں نے کیسے آگے جو ہے نا وہ اپنے اخبار پہ اپنے چینل پہ نشر کرنا ہے، کیونکہ آنے والا دور تو ہے ہی سوشل میڈیا کا، تو اس حوالے سے لوگوں کو جو ہے نا کم از کم خبر کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ خبر کیا ہے۔ 24 سال ہو گئے ہیں صحافت کرتے ہوئے، کبھی کوئی ذہن میں بیٹھے ہوں یا کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو سوچا ہو یار گوندل کاش آج میں صحافی نہ ہوتا؟ کیا لائف میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہوا؟ کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ میں میری صحافت سے جو لوگ واقف ہیں جانتے ہیں، ہمیشہ اچھی مثبت صحافت کی ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک کوئی بندہ ایک بھی بطور چیف ایڈیٹر رہنے کے بھی، ابھی میرا اپنا نیوز چینل بھی ویب چینل ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی بندہ یہ میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس نے ہمیں بلیک میل کیا ہے، یا اس نے آج تک 24 سالوں میں کہ قمر گوندل نے کوئی خبر لگا کے ہم سے معافی مانگی ہے، ٹھیک ہے، یا 24 سالوں میں جناب اس نے ہمارے خلاف خبر لگائی ہے تو اس نے اس کی بات میں تردید لگائی ہے۔ یہ الحمدللہ آج تک کا میرا جو ہے نا وہ 24 سال کا ریکارڈ ہے کہ میں نے جو بھی خبر لگائی ہے مکمل ثبوت اس کے حقائق جاننے کے بعد لگائی ہے، اور آج تک کسی سے معافی نہیں کسی خبر پہ مانگی، اور نہ ہی الحمدللہ آج تک کسی خبر کی اپنی خبر کی تردید کر دیا کہ جی وہ میں نے غلط خبر لگائی ہے۔ ایک اچھا صحافی بننے کے لیے کون کون سی ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ اچھے صحافی کو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اچھا صحافی بننے کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ صحافی کو جتنی زیادہ معلومات ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ اچھا ایک صحافی بن سکے گا۔ اس کو معلومات زیادہ سے زیادہ ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ صحافت کوئی مخصوص ٹاپک نہیں ہے، ویسے تو صحافت میں شعبہ جات ہیں کہ ایک آ گیا جی اپنا اسٹاف رپورٹر، اس نے اپنے ادارے کے لیے رپورٹنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، بزنس رپورٹر آ جاتا ہے، شوبز رپورٹر آ جاتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار کیٹاگریز ہیں، لیکن جو اس وقت ہمارے علاقے میں ہم اپنے علاقے کی بات کریں گے، یہاں پہ جنرل رپورٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اسپیسیفک جو ہے نا نہیں سبجیکٹ کہ آپ اس پہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کاروباری لوگوں کی بھی خبریں لگانی ہے، سیاسی بھی لگانی ہے، کرائم بھی لگانی ہے، ساری جو ملے گی ہم نے لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلومات کا جو ہے نا خزانہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمیں کہیں نہ کہیں سے پہلے تو کتابیں ہوتی تھی کہ آپ مطالعہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر دور ہے، تو سوشل میڈیا کے بندے کو اپنے جو ہے نا کان ناک جو ہے نا وہ بالکل حرکت میں رکھنے چاہیے، اور کوئی بھی سوشل میڈیا پہ خبریں آپ کو پتہ ہے اس وقت اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ان کے جو اپنا سورس خبر ایک ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لی، فیس بک پہ دیکھ لی، آپ نے ٹویٹر پہ دیکھ لی یا ایکس پہ دیکھ لی،
انسٹاگرام پہ، لیکن اس کو آپ اس کے سورس دیکھیں نا اوپر، وہ بندہ کون اس کو پوسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ بندہ رسپانسیبل ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو کاپی کریں. ابھی کیا ہے کہ ایک بندے نے کتنی دفعہ آپ اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا جی، ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں مقبول جان صاحب کی جو ہے وہ کافی وائرل ہوتی رہی ہیں کہ جی وہ وفات پا گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ صحافی، میں نے اچھے خاصے سینئر صحافی کو بھی دیکھا ہے، وہی کاپی کر کے لگا دیا اپنی پوسٹ پہ، ٹھیک ہے. انہوں نے سورس نہیں دیکھا، پھر اس کا کوئی باقاعدہ معلومات حاصل نہیں کی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں سورس دیکھنا چاہیے. مین آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی آپ نیوز یا آپ اس طرف ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو جو اوریجنل چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. موجودہ دور میں ایز اے جرنلسٹ پاکستانی سیاست کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. پاکستانی سیاست پہ ڈاکٹر صاحب بڑی کڑوی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ایز اے جرنلسٹ. ابھی تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بھائی زبان بندی کا سلسلہ ہے، بالکل بالکل. آپ حقائق بولیں گے، سچ بولیں گے تو پھر آپ غائب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ شارٹلی میں یہی کہوں گا کہ وہ جنرل میت صاحب نے ایک اپنا انٹرویو دیا تھا، کافی شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو انہوں نے میرے خیال سے، میں نے دیکھا تھا وہ، تو انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیا تھا، جملہ بولا تھا کہ ہمیں جو ہے نا ملک دیا گیا ہے، آزادی نہیں دی گئی. یہ جنرل میت گل سابق چیف جو ISI ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں جناب، میرے اوپر نہ آ جائیے گا. تو یہ ان کے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا. تو میرے خیال سے وہ سمجھنے والوں کے لیے یہی کافی، ٹھیک ہے، شعور رکھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ اصل میں آج بھی آزادی ہماری کن کے پاس ہے، ٹھیک ہے. وہ نواز شریف صاحب نکلے تو انہوں نے غصے میں بولا کہ میرا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے. عمران خان صاحب 1.5-2 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مجھے حقیقی آزادی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ خلائی مخلوق کون ہے؟ یہ عمران خان حقیقی آزادی کس سے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری قوم کے لیے، تو اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. تو یہ نظام میرے خیال سے بہت مشکل ہے کہ بہتر ہو سکے پاکستان کا. کافی اس پہ بعد میں ایک پروگرام کہیں گے تو شارٹلی کر لیں گے. تو ابھی شارٹ یہی ہے کہ وہ میت گل صاحب کی جو ہے نا مرحوم کی بات ہے کہ ہمیں ملک دیا گیا ہے، آزادی نہیں دی گئی. یہ بالکل. اگر ان فیوچر پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسی پرسنالٹی یا ایسا کوئی لیڈر ہے کہ جو برسر اقتدار آ سکے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی ڈاکٹر صاحب جو کرنٹ سچویشن ہے نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے خان کی پاپولیرٹی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ سابقہ دوار میں جائیں، ہمارے چونکہ پریکٹیکل لائف سن 2000 سے اسٹارٹ کی تو 24 مشرف دور ہم نے دیکھا، جی بالکل. تو اس سے پیچھے ہم نے پڑھا ہی ہے نا کتابوں میں یا سنا ہے. تو یہ ہے کہ پاکستان میں بس وہی بات کی ہے نا کہ سیاستدان بیچارے جو ہے نا وہ استعمال ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک سیاستدان استعمال ہونا بند کر دیں گے تب حقیقی جمہوریت ہمارے ملک میں آئے گی، تبھی عوام کی نمائندہ جماعت آئے گی اور عوام کے لیے وہ کچھ کر پائے گی، ٹھیک ہے. ابھی تک جتنی بھی آئی ہیں ان کا ریکارڈ، بیک ریکارڈ چیک سارے بندے جانتے ہیں کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں. اب آ جائیں آپ کی ذاتی لائف کی وجہ. ٹھیک، شادی لو میرج ہے ارینج میرج؟ نہیں، ارینج میرج. ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ میری ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے. بیٹی شعبے کی طرف کچھ رغبت رکھتی ہے یا کہ میٹرک میں ہے تو میرے اچھا خیال سے اس کا نہیں نہیں ہے. کمر گوندل اگر آج جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ سیکنڈ آپشن کیا؟ کاروباری ہوتا، کوئی کاروبار کر رہا ہوتا. ٹھیک. خاموش طبع ہیں یا باتونی ہیں؟ بس ضرورت کے تحت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. میوزک سے لگا ہوا ہے؟ بالکل. کون سا میوزک زیادہ لائک؟ زیادہ تر میں یہ کلاسیکل یا پنجابی لائک کرتے ہیں. اور میوزک کے علاوہ شاعری سے بھی لگا ہوا ہے؟ شاعری سے آج سے 10-20 سال پہلے تھا جب اسٹوڈنٹ لائف ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو پھر پریکٹیکل لائف جیسے جیسے بندہ آتا ہے مسائل، شوق ڈیمیج ہو جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، معاملات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بندے کو ہوش ہی نہیں رہتی. بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی یاد آتا ہو، کوئی خوشگوار واقعہ ایسا کوئی ہے یاد؟ کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب، بچپن میں کیا سفید پوش جو گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کیا خوشگوار ہونے، ان کے بیچاروں کے پاس مسائل کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکلات ہی ہوتی ہیں. سچی بات تو یہی ہے. لاسٹ پہ جو نئے آنے والے جو جرنلسٹ ہیں یا اس سے ریلیٹڈ ہیں یا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
ان کے لیے وہی پیغام پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ مہربانی کریں جو ہے نا کم از کم اگر آپ شعبہ صحافت کو جوائن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے حوالے سے اویئرنیس حاصل کریں. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کوئی باقاعدہ تعلیم, کیونکہ بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں صحافی کے لیے باقاعدہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ٹھیک ہے. اخبارات اور چینلز کو پیسے چاہیے ٹھیک ہے. ان کو نمائندہ جو ہے نا وہ پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, تو کوئی ٹی وی چینل بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا نمائندے سے پیسے لیتا ہے, پریس کارڈ کے بھی لیتا ہے, اس کی نمائندگی جاری کرنے کے بھی پیسے لیتا ہے, پھر آگے اس کو سروسز دینے کے بھی چارجز لیتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ کم از کم نمائندے صحافی کو چاہیے کہ وہ اویئرنیس حاصل کرے اور کوشش کرے کہ وہ کم از کم اب ابتدائی صحافت کے بارے میں, رپورٹنگ کے بارے میں وہ تھوڑا سا جو ہے نا علم حاصل کر لے. تو کچھ زیادہ نہیں تو ایک وہ کتاب میں نے آپ کو بولا نا اصول صحافت عام کتاب ہے, وہ آپ کو کسی بھی ٹھیک ہے وہ لے کے 150-200 روپے میں اس کو 300 میں مل جائے گی, تو بس اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد اس کے مطابق اگر وہ صحافت کرتا ہے تو میرے خیال سے وہ اچھا ایک صحافی رہے گا, عزت بھی رہے گی معاشرے میں, نام بھی رہے گا, مقام بھی رہے گا. ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے صحافیوں کا ادھر کیٹیگریز لیول وائز ہے, تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے صحافت کا, ہر شعبے میں اچھے برے تو ہر شعبے میں ہے, تو اسی طرح صحافت میں بھی ہیں, ہم نہیں کہتے اس میں نہیں ہیں, اس میں بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہوگا. بہت بہت شکریہ گوندل صاحب, آپ تشریف لائے. میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے, آپ مجھ سے سینئر ہے, آپ سے بات کی, اس میں کافی ساری باتیں مجھے ایسی ملی جن کا مجھے نہیں پتا تھا. مجھے امید بھی یہی ہے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اگر نئے جو جرنلسٹ ہیں ان کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بہت شکریہ. جی ناظرین, امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ارشد چودھری کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیں. جہاں رہیں خوش رہیں, دیکھتے رہیں بزم ذوق.